बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाजी के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रोज़ न्यूज़, चीफ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी एस के नियाजी साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, हमारे मुल्क में एक भूचाल आया हुआ है। तो दूसरी तरफ देखें तो सियासत की तबाहकारियाँ भी जारी हैं और हर एक को सियासतदानों को अपनी पड़ी है। तो अगर हम अदाद-ओ-शुमार जाने तो तकरीबन अमवात जो हैं 1061 के करीब पहुँच चुकी हैं। 9,92,000 मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं और दूसरी तरफ 8 लाख मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब और जो है खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ तबाही और बर्बादी है और इसका जो है अजाला नहीं हो सकता। इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। सर बताइएगा, ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है और जो आज के मामलात आप देख रहे हैं, ऑडियो कॉल लीक हो गई, तो दूसरी तरफ सैलाब जो है शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो लोग जो है मर रहे हैं। तो क्या सियासतदानों को इस तरफ नज़र करने के बजाय अपने मामलात को ही सुधारना, हमेशा सुधारते रहेंगे? इस हवाले से बताइएगा। जी, एक तो मैं आपको बताऊं ना कि जहाँ तक ये मसला है कि ये सियासतदान ये कर रहे हैं, एक्चुअली ये मसला ऐसा नहीं है। ये नून लीग के दौर में भी होता रहा, FATF का मामला ले लें, नून लीग के दौर में भी होता रहा और अब भी हो रहा है जी। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि आज वो हालात हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सही। रिकॉर्डिंग को मोड़ तोड़ के बयान करना, बात को इस तरह करना, मेरा ख्याल है सियासतदान अपनी अहमियत अवाम में खुद खोते जा रहे हैं। सही। अब अवाम में कितनी नफरत फैल रही होगी कि ये अगर वीडियो लीक भी हुई है, अगर उसमें बात कोई इमेंड भी हुई है, तो सारा दिन आज चैनल लगे हुए हैं, बिल्कुल। हमारे समय उसी काम को लिए जा रहे हैं, बजाय कि आप फ्लड को लोगों को दिखाएं, मुखज्जर हज़रात वहाँ जाएँ, एजेंसियाँ जाएँ, अदारे जाएँ, मकसद वहाँ लोगों को देखें, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें। हमारा SKN ट्रस्ट का अदारा, सारी टीमें हमारी वहाँ मौजूद हैं और ये लगे हुए हैं। जी, शौकत तरीन ने ये कह दिया, लेकिन ये तो मैं ना आपको एक बात ख़ास बता दूँ, ये तो बांगे दोल की तरह एक दीवार पे लिखा हुआ है कि ये सिस्टम चलना नहीं है। सही। क्योंकि जब दो सूबे खिलाफ हों और मेन सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट जब पंजाब में नहीं होती ना तो कभी सिस्टम नहीं चलता। सही सर। दूसरी और उसकी वजह ये है कि क्यों नहीं चलेगा, उसकी रीज़न ये है कि ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बेशक KPK बहुत बड़ा सूबा है। अब ये दो सूबे गवर्नमेंट के साथ नहीं है, सूबा इनके साथ सिर्फ सिंध एक है, कि जो बलूचिस्तान है वो भी 100% इनके साथ नहीं है, आज़ाद कश्मीर नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान नहीं है। अब इसकी सूरत हाल ये है कि ये IMF भी डिस्टर्ब होगा कि इनको लोन कैसे दिया जाए, इनके मामलात, क्योंकि 700 अरब रुपया तो देना है सूबों ने। जी, सूबे देते हैं, नहीं देते, कल को कहते हैं रिफंड करना है, जो वाकई ये बात तो एक असेस होती है कि शायद उसने की भी हो। देखो ना, आपने से तो वो शेख शौकत तरीन ने बात की भी हो कि भाई ये तो आप हम कैसे देंगे, वो क्यों कहेंगे कि ये गवर्नमेंट मजबूत हो, क्यों कहेंगे कि इस गवर्नमेंट को सांस आए। मुल्क की तो किसी को नहीं है, बिल्कुल। अगर मुल्क की हो तो ये बातें ही ना करें। सही। FATF के मामले पे ये भी PDM ने जो किया था, जिस तरह वो मसला हल हुआ था, उसके मैं अंदर था, सारी चीज़ें मैंने देखी अपने सामने कि क्या डायलॉग हुए, किस तरह असम्बली में बात हुई। तो इसी तरह ये भी एक गंभीर मसला है। इसका हल यही है कि तारीख इंसाफ को भी होप दिलाई जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि 2 महीने ये सारे लोग सियासत छोड़ दें, बिल्कुल, और दिसंबर में जाके इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। सही। तो सर जी, दिसंबर में इलेक्शन अनाउंस कर दें तो तारीख इंसाफ को भी हौसला हो जाएगा और कि इस तरह का कोई सिलसिला करके कि बेशक नवंबर गुजार लें, दिसंबर में जाके इलेक्शन अनाउंस करें, या जो भी है कोई ऐसा रास्ता होगा कि ये जो हलचल है, जो बेयकीनी सूरत हाल है, जो बेआरामी है, जो एक आपस में टकराव है, वो ख़त्म हो और लोग जो है टोटल अपने सैलाब ज़दगान
متاثرین کی طرف توجہ دیں. بالکل ایسی. سر بتائیے گا کہ جو ہے آج انہوں نے بھی تردید بھی کی ہے، اسد عمر نے اس بیان کی کہ یہ جو بیان ہے، یہ آڈیو کال جو یہ پیسٹ کی گئی ہے، توڑ مڑوڑ کے بیان کو جو ہے بتایا گیا ہے، تو اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ شوکت ترین اور پنجاب کے وزیر خزانہ کی جو گفتگو ہوئی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو نا، وہ جو ہے نا توڑ مروڑ کے بیان کریں. جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ توڑ مروڑ کے بیان نہیں کیا ہوگا. صحیح. شوکت ترین نے یہ بات کی بھی ہوگی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں نا، ان کو ریاست کی نہیں ہے. بالکل. چاہے نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، جو بھی جماعت ہے، چاہے تحریک انصاف ہو، ان کو ریاست کی نہیں ہے. صحیح. وہ ایک انڈے کی خاطر تمام مرغی خانے ذبح کرنا چاہتے ہیں. ان کو ذاتی اقتدار کیا ہے، اگر کی بھی ہو تو وہ نون لیگ والے اسی طرح کرتے رہے. چاہے ملک جائے جہنم میں، جی ہم جیل میں جا رہے ہیں، ہم دہشت گردی کے کیسے میں جا رہے ہیں، تو ہم ملک کو کیا کریں؟ شوکت ترین کا کون سا کٹا پٹا ہے؟ کون سی اس کی کنسٹیچوئنسی ہے؟ کون سی اس کی عوام ہے؟ اس نے بھی بات کر دی ہوگی. مفتیٰ اسماعیل کو دیکھیں تو اس کی کون سی عوام ہے؟ صحیح. دیکھو یہ تو ایک سوچنے والے ہے کہ اگر اس نے جو ہماری گر جائے گی اور زیادہ گر جائے گی نا، معیشت ہماری اور اکانومی زیادہ گر جائے گی اس طرح کے معاملات جب چلتے رہیں گے. نہیں، وہ تو اکانومی گرنا تو پہلے گری ہوئی ہے نا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن وہ اگر شوکت ترین نے یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ بھائی نہیں کی، اگر کرے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ سیاستدانوں کا وتیرہ ہے ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کا کہ ریاست کے ساتھ جو کچھ ہے، ملک کے ساتھ جو کچھ ہے، اس پہ آئی ٹی اس کے متعلق جب وہ FATF کا معاملہ آیا تھا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے انہوں نے مانا تھا، کس طرح مانا تھا، اور کس ادارے نے ان سے منوایا تھا. اور آپ بھی وہ ان اداروں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا تو صوبے مانیں گے. میرا خیال ہے ویسے نہیں مانیں گے. خان صاحب یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں ابھی جوائن کیا پروگرام میں قاسم علی، بیورو چیف ہیں لاہور سے ہمارے، انہوں نے جوائن کیا، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے چودھری خادم علی مانڈلا، سینئر تجزیہ کار ہیں. تو ان کو کہیں گے اپنے پروگرام میں ویلکم. قاسم ٹھیک ہے آپ؟ اچھا، کیا پوزیشن ہے قاسم لاہور کی، اور آپ بڑے بڑے ایریاز پھر کیا ہے، تو کیا لگتا ہے کیا حالات کی کیا وہاں دیکھا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے اس نے اس کی ایڈوائزری جاری کر دی تھی کہ 2 ماہ پہلے کہ ملک بھر میں شدید بارشیں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے کوہ سلیمان جو ہمارا اہم علاقہ ہے وہاں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن المیہ یہ ہوا کہ بر وقت اس کے انتظامات جو ہونے چاہیے تھے اور وہ نہیں ہوئے، اور جب کوہ سلیمان کے جو ندی نالے ہیں وہاں ترین اور طریق کا بلند ترین سیلاب آ گیا، تمام ندی نالے جتنے بھی ہیں ان کے، اور اس کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان کے جو اضلاع ہیں، جو تحصیلیں ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوئیں، اور اس کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ زمین یہ جو ہے وہ برباد ہوگی. اور یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن جو ہے وہ 450 کلومیٹر بنتا ہے، اور اگر وہاں پہ ہم کمشنر کے ذریعے علاقے کا دیکھیں تو وہ 450 کلومیٹر ٹوٹل ایریا بنتا ہے. تو سردار عثمان بزدار جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، کل ہم ان کے علاقے میں اور ان کے گھر میں گئے تھے، تو وہاں پر 3.5 سال حکومت رہی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج بھی ڈیرہ غازی خان کی وہ جو تحصیل ہے بھارتی، وہاں پر آج بھی بنیادی سہولیات نہیں ہیں، اور نہ وہاں پانی کا کوئی مناسب بندوبست ہے، نہ وہاں پر کوئی اور نظام زندگی کا سسٹم موجود ہے. تو اسلام نے وہاں پر یہ جو دیکھو نا، ہماری ٹیم بھی گئی ہوئی ہے ٹرسٹ کی وہاں. میں نے جب ان کو بتایا کہ ہم کوریج تو کر ہی رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، لیکن میں جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ہمارے آنر ہیں سردار خان نیازی صاحب، ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر یہاں پر آپ کو بھی آگے آنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں میں تو پہلے تیار ہوں. جب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ کمشنر، اور ان کی آپ سے تو بات بھی ہوئی، کمشنر کی بھی اور ڈپٹی کمشنر کی بھی، اور جو ریجنل پولیس آفیسر ہیں ان کی آپ سے بات بھی، انہوں نے بڑا سراہا. اور پولیس ہمارے ساتھ رہی ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہ اس پورے آپریشن میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. آپریشن ابھی بھی ہمارا چل رہا ہے. ابھی بھی میں جو ہے ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جہاں پر جو حالات ہیں وہ آپ نے بھی اس میں بڑی جو ہے وہ مہربانی کی کہ جو لوگ تھے ان کو تو سرکار نے راشن ہی نہیں پہنچایا تھا. جن لوگوں کو SKN ٹرسٹ کی طرف سے، ہم آج جا کے مانڈلا صاحب سے پوچھ لیں کہ رجحان میں کسی نے، یا راجن پور میں یا ادھر کام کر رہے ہیں، میں تو ڈیرہ غازی خان میں کام کر رہا ہوں، ان سے پوچھیں کہ رجحان میں کس نے کیا پہنچایا ہے.
جی مانڈلا صاحب آپ بتائیں کیا پوزیشن ہے وہاں؟ سب سے پہلے تو آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ اتنا بڑا احسن اقدام اور فوری اقدام آپ نے اٹھایا، جس کی بدولت ایس کے این ٹرسٹ کی جو ریلیف دینے والا جو گروپ ہے وہ تشکیل دیا آپ نے، جس کی ذمہ داری آپ نے میرے ذمہ لگائی۔ ہم ایک ہفتے سے فیلڈ میں ہیں اور جہاں جہاں جا رہے ہیں دنیا اتنی پریشان ہے اور آپ کے اقدام سے اتنی خوش ہے کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہ پہلے تو ہم راجن پور گئے، راجن پور کی تحصیل جام پور، پھر جام پور سے آ کے بہت دور جانی کہ جہاں سے پنجاب کی حد ختم ہوتی ہے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے، اس علاقے تک پہنچنا اتنا دشوار تھا کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، راستے بالکل بریک اپ ہیں، کوئی انسانی جو ربط ہے وہ آپس میں جو ہے وہ برقرار نہیں ہے۔ پوری رات ہماری گاڑیاں وہاں جو ہے نا وہ پھنسی رہی، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹروں سے جو ہے نا وہ روڈیں بنانے میں مصروف تھے، لیکن پوری رات روڈ نہیں بنے۔ اور پھر دوسرے دن ہم نے اپنی گاڑیوں ٹرکوں سے سامان اترا کر، پرائیویٹ جو ٹرالیاں تھیں لوگوں نے سروں پہ اٹھا کر پانی کراس کر کے پھر اپنی بستیوں تک جو ہے وہ ہم نے ان کے پہنچا کے وہ سامان دیا۔ واپسی پر آئے تو ابھی تک راستے نہیں تھے، اور راجن پور کی جو انتظامیہ ہے اتنی ناقص، نکارا اور نااہل کہ اس کا ڈی سی فون اٹھانے کو تیار نہیں، اس کا اے سی جو ہے نا فون اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ وام و ناس لاکھوں لوگ جو ہے نا ایک مہینے سے وہاں بجلی نہیں ہے، بیماریاں اور وبائیں پھیل رہی ہیں، سیلاب نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مخیر حضرات اگر سامان لے کے جاتے ہیں تو روڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے، اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے ہدایت دی کہ کوئی علاقہ رہے نہ، اب بھی میں اس وقت تونسا شریف کا ایک شہر ہے طبی کسرانی، ابھی میں یہاں موجود ہوں، لوگوں کو سامان ابھی رات کے سمے میں ہم جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور آج سارا دن ہم رہے ہیں۔ مریم کا جلسہ بھی اسی شہر میں تھا، ایک تونسے میں تھا، طبی کسرانی میں تھا، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کے قافلے تو تھے، لیکن اگر ان قافلوں میں آپ کی طرح جس طریقے سے آپ نے ٹرکوں کے ٹرک سامان بھیجا، راشن بھیجا، اگر اس قافلے میں 20-20 بیگ بھی ہوتے تو میرا خیال ہے جلسے کے اوپر آنے والی عوام جو ہے نا اس کو بھی کچھ مل جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو انتظامیہ ہے جی خان کی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جس طریقے سے یہ آپ کے ساتھ بھی رابطے میں آئے، ہمارے قاسم صاحب بیرو چیف لاہور جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے، یہاں کے آر پی او محمد سلیم صاحب نے 3-4 دفعہ ذاتی طور پہ میرے ساتھ رابطہ کیا، ڈی سی کے ساتھ میری بات ہوئی، ابھی بھی ان کی ٹیمیں جو ہے پولیس کی موبائل ہماری گاڑی کے آگے چل رہی ہے، ابھی ایک دوسری بستی میں ہم جا رہے ہیں، اور اس کا جو ڈپٹی کمشنر کی ٹیم جو ہے بریار صاحب کے، ان کا تحصیلدار وہ پٹواری جو ہے وہ 2-3 بندوں کا سٹاف وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ ان بستیوں میں ہمیں لے کے جا رہا ہے جہاں ابھی تک کوئی لوگ نہیں پہنچے، اور وہ آپ کی ہدایت ہی ایسی ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے جہاں مشکل ترین علاقہ ہو، اور لوگ یقین سے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں اتنی خوشی دیکھتا ہوں، اور وہ جو الفاظ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور ہمارے ٹرسٹ کو جو ہے دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے، تاکہ میں نے یہ آپ کی طرف سے ہدایات سب کو بتائی ہیں کہ ہمیں سردار صاحب کا حکم ہے کہ جب تک جہاں ضرورت ہے آپ لوگ اس علاقے میں رہیں، اور ہر قوم بستی جو ہم پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا راول دستے کا کام کریں گے۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام مخیر حضرات کے لیے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ روڈوں کے اوپر تو آ کر گاڑی کو کھڑی کر کے دیکھیں چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں دشوار علاقے ہیں پیدل چلنا پڑتا ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، مچھروں میں راتیں گزارنی پڑتی ہیں، ان لوگوں تک جہاں کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، نہ حکومت کی طرف سے پہنچ رہی ہے، نہ کوئی ٹرسٹ لے کر آ رہا ہے، نہ کوئی این جی او آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اکثر جس طریقے سے ایس کے این ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، باقی اگر مخیر حضرات یا حکومت پاکستان اس طریقے سے کام کرے تو میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے انسانوں کے لیے، انسان جو ہے نا وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمت چاہیے، حوصلہ مانڈلا چاہیے۔ صاحب فوج تو میرا خیال ہے کام کر رہی ہے، فوج دیکھیں فوج کا ہم جہاں گئے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، میں تو ریالٹی پہ بیان کروں گا نا،
بات یہ ہے کہ وہ مسائل جو فوج کے ساتھ ہیں، ہم نے تو دیکھو جب ڈی سی کال ہی نہیں اٹھائے گا، اس کو کیا پتا کہ کون سی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کون سا علاقہ منقطع ہے. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ آرمی کو بتائیں. وہ حکومت وقت ہے، حکومت وقت نے تو حکم دینا ہے، وہ فوج کو دیتے حکم، وہ کسی ٹھیکیدار کو حکم دے دیں بلڈوزر لگائیں اور راستے کلیئر کرے. اگر بجلی نہیں ہے تو یہ تو معاملہ کا کام ہے، یہ فوج کا کام تو نہیں ہے. تمام ادارے موجود ہیں لیکن ادارے جو ہے نا ایکٹیویٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ جو وہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، ایم این اے ایم پی اے، وہ بھی ان کی بھی پریزنس نہیں ہے. کم از کم وہی خود آ رہا اپنے جو ہے نا ان ووٹرز کے ساتھ اپنے علاقے جو مکین ہے ان کا آ کر حال وال پوچھے، ان کے دکھ درد جو ہے نا وہ بانٹے. اور یہ وہ وقت ہے کہ دنیا میں جو ہے نا اگر بندہ خدمت کرتا ہے تو جنت بھی ملتی ہے، دنیا میں ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے. اور یہ مسائل ہے سب کے لیے. ایس کے انٹرسٹ بہت بڑی ایگزامپل ہے. جو چیز اور چاہیے ہو، دوائیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ پانی ابھی پانی جو ہے نا پانی اتر گیا ہے، پانی چلا گیا، اپنی تباہ کاریوں کی نشانیاں جو ہے نا وہ چھوڑ گیا ہے. ابھی تو وہ وہاں بدبو ہے. اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ایک بنی کہ میری کچھ لوگوں سے بات کی ہے کہ جو یہ جانوروں کی بیماری پھیلی تھی، لمبی سکین والے جانور جب مرتے تھے تو ان کو دفنانا تھا، زمین میں ان کو گڑھا کھود کے دفنانا تھا. لیکن چونکہ وہ پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، تو وہ بیماری والے جانور جو ہے وہ پانی میں بہہ کے، جب پانی میں بہہ کے تو وہ پانی کے ساتھ پانی ہو گئے. ابھی وہی پانی جانور بھی پی رہے ہیں. اور بعض علاقے میں نے خود دیکھے ہیں، میں نے ویڈیو آ کر ریکارڈ کیے ہیں دیہاتوں کی. اس 2022 میں سردار صاحب تو خراب ہے کہ جانور اور انسان ایک تالاب سے پانی پی رہے ہیں، ایک نالوں سے پانی پی رہے ہیں. ہم کس ملک میں رہ گئے ہیں؟ یقین کریں کہ اگر مین بڑے شہروں سے ہٹ کر 70-80 کلومیٹر پیچھے جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار یہ کس پاکستان کی باتیں اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کوئٹہ، کراچی میں بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں. یہاں تو انسانوں کے پاس نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی وہاں سے ہیلتھ کی سہولت ہے، نہ کوئی روڈ رستہ ہے، نہ کوئی بجلی کی سہولت ہے. بہت پریشان ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں. بڑے ٹرسٹ اسی طریقے سے ایک مخصوص ایریا اپنے جو ہے وہ ایریا میں اپنی ذمہ داری میں لے لے. رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کام کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کام. خدمت کرنے میں مزہ جو آتا ہے، سکون آتا ہے، جو راحت ملتی ہے اور جو دعائیں بندہ لے کر خوش ہوتا ہے، تھکاوٹ کی محسوس نہیں ہوتی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ شبیر خان سدوزئی بھی ہیں، جس طرح آپ نے ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ شبیر خان سدوزئی بھی ہیں، وہ ان سے بھی پوچھتے ہیں. شبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. تو آپ بتائیں کیا پوزیشن ہے ڈیرہ غازی خان کی؟ سر ابھی جو پوزیشن ہے ضلع سندھ میں جو تقریباً 6 لاکھ کے قریب ابھی جو اطلاعات موصول ہوئے ہیں کہ نیا ایک ریلا داخل ہو چکا ہے، تو اس سے زیادہ خطرات ڈی خان شہر اور شہر کے قریب جو بستے ہیں ان کو ہے. یہ ایک کابل سے آیا ہے تو یہ ضلع سندھ ابھی ہیڈ تونسا ہے، وہاں سے گزرا ہے. اس کے بعد یہ غازی گھاٹ اور اس کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے گزرے گا. تو ڈی جی خان سٹی کے ساتھ ساتھ جو مضافات کے قریب ہمارے شہر کے قریبی علاقے ہیں ان میں بھی اس کی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، تو کیا انتظامیہ کا رول کیسا ہے، گورنمنٹ کا رول کیسا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے مقصود مشکلات میں کو ہاتھ بٹا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی سر، انتظامیہ متحرک ہے اپنی طرف سے. پولیس بھی اچھا کام کر رہی ہے اور انتظامی افسران ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب بھی اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ قدرتی آفات ہیں، کسی کے واس کی بات تو نہیں ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے اچھا کام ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ابھی تک جو فگر ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ 342 موالات اور بستیاں اور 80 یونین کونسلیں سیلابی پانی سے متاثر ہوئی تھی. یہ رود کوہیوں کے پانی سے جو پہلے گزرا تھا نا، تقریباً 6,502,000 کیوسک پانی آیا تھا. تو اس میں تقریباً 508 افراد بہر آفت کا شکار ہوئے تھے. اس میں 14,81,361 ایکڑ رقبہ بھی متاثر ہوا تھا. یہ ہمارے 3 تحصیل ہیں، تونسا، کوٹچٹا اور کوہ سلمان کی بات میں کر رہا ہوں. تو اسی طرح پنجاب پولیس کی اگر بات کریں تو اصلاح متاثرین کو پنجاب پولیس نے بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے. ڈی آئی جی چودھری محمد سلیم
خود سیلاب زدہ علاقوں کے وزٹ کرتے رہے ہیں. پنجاب پولیس گان اور راجن پور میں سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے تقریباً 4700 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. مزید پنجاب پولیس کی طرف سے سرگرمیاں جو ہے نا امدادی سرگرمیاں وہ جاری ہیں. ڈاکٹر صاحب ہی شبیر صاحب ڈاکٹر صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں. امجد صاحب یہ بھی بڑے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, آپ خیریت سے ہیں نا؟ آپ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں جی؟ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی مصیبت ہے پاکستان پہ, بہت بڑا المیہ ہے, اور ماشاءاللہ آپ کس حد تک جا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے ٹرسٹ کی ساری ٹیمیں بھیج دی ہیں, اور آپ پہ بھی مجھے یہی توقع ہے کہ آپ کس حد تک کہاں علاقے میں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جی میں پچھلے 2-3 دن تو میں نے جنوبی پنجاب میں گزارے ہیں, راجن پور میں اور کوٹ مٹن میں اور ڈی جی خان میں, کوٹ چھٹا میں. پھر اب میں انشاءاللہ پرسوں سجاول جا رہا ہوں, سندھ میں بدین ٹھٹھا وغیرہ میں, اس کے بعد بلوچستان لسویلا وغیرہ میں. تو ہمارا سر ارادہ اس وقت یہ ہے کہ ریلیف میں ہم 30,000 خاندانوں کو یا راشن بیگ دیں گے یا مالی امداد دیں گے کہ وہ کھانا خرید سکیں. اور سب سے بڑا مین تو میرا خیال ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگ کھانا بھی پکا ہی نہیں سکتے, اور لوگوں کے پاس وہ وسائل ہی نہیں رہے, اور نہ کہیں آگ جلا سکتے ہیں, نہ کہیں بجلی ہے, نہ کہیں پانی ہے صاف. تو یہ بڑے نہیں سر, اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ایسی صورتحال نہیں ہے. مطلب ہے لوگوں نے کھانا لوگوں کو یا تو لوگ پہنچا کر رہے ہیں پکا کے. میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو قصبے قریبی ہیں وہاں سے لوگ پہنچ کے کھانا پلا رہے ہیں. جو لوگ محفوظ مقامات پہ پہنچ گئے ہیں سڑکوں پہ یا بندوں پہ, وہاں پر انہوں نے اپنے چولہے بھی جلا لیے ہیں اور لکڑی بھی مل گئی ہے. تو وہ ان کو راشن اگر مل جائے نا جی, آٹا مل جائے, روٹی مل جائے, تو وہ پھر وہ آٹا مل جائے, چاول مل جائے, سالن مل جائے, تو وہ کھانا اس کو پکا لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ان لوگوں کو کم از کم 15 سے 20 دنوں کا راشن پہنچا سکیں. جب یہ پہنچ جائے گا تو پھر تسلی ہمیں ہوگی کہ چلیں 20 دن وہ گزار تو لیں گے. لیکن جناب والا میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ 20 دن کے بعد جب یہ واپس گھروں کو لوٹیں گے تو وہاں پر ٹوٹے ہوئے چھتیں اور بکھرے ہوئے بالے اور شتیریں اور گری ہوئی دیواریں ان کی منتظر ہوں گی. تو وہ ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی, گھر کب بنیں گے, کمرے کب بنیں گے. لوگوں نے مجھے ادھر ڈی جی خان میں کہا کہ جی ہمیں تو خوف آتا ہے کہ اب سردیاں سے پہلے ہم کیا اپنا کچا گھر بنا سکیں گے. میں نے کہا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کہتا ہے 1 لاکھ روپے میں میرا گھر بن جاتا ہے. تو بالے بھی موجود ہیں, شتیریاں بھی موجود ہیں. تو ہم کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ 30,000 گھروں کو تو ہم نے ریلیف کے لیے کھانا پیش کرنا ہے. اس کے بعد کم از کم 10,000 گھر بنا کے دینے ہیں تاکہ یہ لوگ وہاں پہ رہیں. یہ ہمارا پلان ہے, ایک اللہ کا پلان ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے جس طرح آپ کی بدولت اخوت کی آواز پھیل رہی ہے تو ہم یہ کام کریں گے. اب اس کے علاوہ بھی حکومت بھی کر رہی ہے, بہت سی اور NGOs بھی کر رہی ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اس مشکل حالات میں بھی اللہ تعالی ہم پر دوبارہ مہربانی فرمائے گا. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں, میڈیسن کا ہی کوئی سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ پانی تو صاف ملتا نہیں ہے. مقصود بڑے ناگہانی صورتحال ہے کہ جو BHU ہیں, RH ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی جو ایمبولینسز ہیں ان کو موبائل ایمبولینس بنا کر یہ بھیجنا چاہیے. ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک گاڑی کرائے پہ لیں, اس کو ایمبولینس بنائیں. ایمبولینس کیا بنانا ہے, اس میں ایک ڈاکٹر, ایک ڈسپینسر اور بنیادی ادویات وہ رکھ دیں تو وہ موبائل ہو کر جہاں جہاں یہ خیمہ بستیاں ہیں وہاں پر وہ دینا شروع کر دیں. تو یہ اس کا یہ میڈیکل کا بھی تھوڑا سا معاملہ سیدھا نہیں ہوا. تو مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے میری معلومات میں مختلف NGOs اور مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یہ بھی سیدھا ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. جی ہاں, تو ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں نا, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں, اور یہ
गवर्नमेंट भी कर रही है, अफवाज पाकिस्तान भी लगी हुई है। लेकिन मेरा एक मशवरा था नाजरीन को भी और मेरा एक पब्लिक को ये था कि जितने तक को पॉलिटिकल लोग सीरियस नहीं होंगे ना जी, इमरान खान जैसा बंदा जो फंड बड़े इकट्ठे कर सकता है, बिल्कुल, और फंड तो उसको मिलता है और वो इसके लिए फंड इकट्ठे करे। बिल्कुल सर, उन्होंने अब ऐलान तो किया कि वो फंड इकट्ठा करेंगे इसके लिए, फंड इकट्ठे अब देखें आगे क्या मामला होते हैं। इसी तरह जो जल से जुलूस निकालने वाले इन्वेस्टर्स हैं जी, उनसे पैसे लें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जल से जुलूसों से, और ये सबका मिला जुला एक टास्क है, बिल्कुल ऐसे ही और सर, ये चैलेंज सबके लिए मिला जुला है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो है कि दिन कैसे गुजारना है, बिल्कुल ऐसे फिर दूसरा चैलेंज है कि दिन गुजारने के बाद 10 दिन गुजर जाएंगे तो फिर जाना है तो रहना कहाँ है, बिल्कुल सर, फिर वो घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, तंदूर भी नहीं है, फट्टा भी नहीं है, बाल्टी भी नहीं है, तो वो कहाँ से लेंगे। फिर वो लेंगे तो जो बीमारियां उनके अंदर फैल चुकी हैं इस मसले से, उसकी दवाइयाँ कहाँ हैं। सही, ये बड़ा लम्हा फिक्री है और आने वाले दिनों में हम बड़े इम्तिहान से गुजरेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि पॉलिटिकल लोगों को 2-2.5 महीने के लिए सियासत को तर्क कर देना चाहिए। सही, और इसको जो मुतासरीनों को, मेरा ख्याल सैलाब पहले भी आते रहे, बिल्कुल ऐसे लेकिन इतना बड़ा सैलाब पहली दफ़ा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सर, तो ये भी तो है ना कि रिहेबिलिटेशन के, जैसे उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इसके हवाले से कोई अमली कदम जो है अब उठाना होगा? रिहेबिलिटेशन के बारे में जिस तरह NGOs भी उठाएं, मुखर्रर हज़रात भी उठाएं, हम भी उठाएंगे, हम घर बना के ही देंगे, और वो भी हम भी एस्टिमेशन कर रहे हैं, इस बात के कर रहे हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी वो आज मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब की बात, 25,000 से क्या होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और हमें कुछ ज़्यादा सोचना होगा और सीरियस होना होगा कौम को, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो ये सियासत में आते हैं, यही इनको वोट देते हैं, यही MNA बनाते हैं, यही MPA बनाते हैं, यही मिनिस्टर और वज़ीर बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं। तो ये सोचना होगा इन लोगों को कि बड़ा सीरियस वक्त है और इसको सीरियस तरीके से गुजारें और ब्लेम गेम से छुटकारा हासिल करें। जो एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, कभी IMF का, कभी किस, उस ब्लेम गेम से बाहर रहें। सही सही सर, हमारे साथ अभी मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास, जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के। जी जी, ज़फ़र अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है आप ठीक ठाक हैं? जी, आपकी दुआएं चाहिए। ये जो मामलात जा रहे हैं सैलाब के, बड़ा परेशानी का आलम है और बड़ा एक हैरत अंगेज़ इशू है कि पहले भी फ्लड तो देखे लेकिन इतना बड़ा फ्लड्स नहीं देखा, और जो मुतासरीन हैं इतनी तादाद में और इस तरीके से पहले भी होता रहा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप क्या देखते हैं, मौसमी हालात को कैसे देखते हैं कि कैसे आगे फिर और हमें और आगे सिलसिला जारी रहेगा या क्या, इसको किस तरह हैंडल किया जाए? देखें, अभी तो सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग खुले आसमानों के नीचे हैं। क्या उन तक एक दफा फर्स्ट एड के नाम पे कुछ खाने को पहुंच चुका है? क्या एक दफा, खाली एक वक्त का? अगर एक दफा एक वक्त तब तक पहुंच गया तो ये बात होनी चाहिए कि आया दोबारा इनको भेजना चाहिए खाना या भूखे ही छोड़ देना चाहिए। तो अभी तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम पूरा पाकिस्तान मिलके रोजाना हजारों ट्रक इन तक भेजें इमदाद, पका हुआ खाना हो या फिर उसके अंदर बिस्किट हो, भुने हुए चने हो, दूध हो, जूस हो, कि भाई इनको दे दें, ये लो भाई हम तुम तक पहुंच गए तुम्हारे गाँव में, जैसे तैसे हमने यहाँ तक तुम्हें 1 कार्टन बिस्किट, 2-4 ट्रे दूध की और जूस की दे दी। अब हमें नहीं मालूम अगली इमदाद तुम तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें नहीं मालूम। तो अब ये तुम इस पर गुजारा करो। तो अभी तो बात ये, अभी तो हजारों ट्रक भेजने हैं, अभी पानी उतरने में 2 महीने 4 महीने क्या लगेंगे नहीं मालूम। जब पानी उतरेगा तब तक कितने लोग खैमों में शिफ्ट हो पाएंगे, कितने नहीं मालूम। अभी खैमों की सप्लाइयाँ किस तरह मिलती हैं, हम तो ऑर्डर दे रहे हैं हर कंपनी को, हमें खुद 500-500 400 मिल रहे हैं, जिससे 10,000 और 20,000 खैमे मांग रहे हैं। तो बात ये अभी इस वक्त बहुत मुसीबत की घड़ी है और हम जो शहर इस वक्त बचे हैं पाकिस्तान में और जहाँ ये आफत नहीं आई है, इनको चाहिए कि अपने घरों को सलामत अगर देख रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा करें, और जिनके घर, जिनकी ज़रई अराजियाँ, जिनके जानवर, माल मवेशी, लाइव स्टॉक सब खत्म हो गया, उनके लिए खुदा के वास्ते अगर कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किलात में है, बहुत परेशान हैं आप,
تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا ان تک بھیج دیں, ایک دن کا, اپنی 2 روٹی پورے گھر والے جمع کریں, 14-15 روٹی بھیج دیں. آپ سمجھیں اس چیز کا جواب قیامت کے دن سب کو دینا پڑے گا. ہم نے 2005 کے زلزلے میں کام کیا, جے ڈی سی نے کوئی ہلکا کام نہیں کیا تھا 2010 کے سیلاب میں, لیکن جو یہ آفت آئی ہے اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی. نہ سڑکیں مل رہی ہیں ڈھونڈنے سے, نہ کچھ جگہ مل رہی ہے ڈھونڈنے سے. کسی کو ریسکیو کر کے اگر پانی سے نکالیں گے تو کہاں ڈالیں گے؟ دوسری جگہ بھی پانی پانی ہے بھائی, سڑکیں بہ گئی ہیں, ہائی وے بہ گیا ہے. ایک مصیبت تھوڑی ہے, بہت بڑی آفت آئی ہے. اور اگر کوئی اس وقت بھی سیاسی گیم کر رہا ہے, سیاسی چالیں چل رہا ہے, تو ہمیں آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم کا سسٹم جو ہے, ان کا پروردگار عالم کا نظام جس کو ہم کہتے ہیں, پروردگار عالم عادل ہے. آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. جو اس وقت مصیبت زدہ لوگوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں وہ پروردگار عالم کے قہر سے بچ نہیں پائیں گے. لیکن ایشو تو جس طرح آپ نے کہا بالکل بجا بات کیا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ایک ٹائم کھانا دے آنا اور تصویر نہیں, ایک بنا ٹائم لینا. کا کھانا بھی اب تک نہیں پہنچا ہے سب تک. ہاں, کروڑوں لوگ ہیں, 3-3.5 کروڑ لوگ ہیں, ایک ٹائم کا کھانا بھی اب تک نہیں پہنچ سکا ہے. سڑکیں ہی نہیں ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. ہاں ظفر عباس صاحب, میری 3 ٹیمیں گئی ہوئی ہیں. وہ جہاں مانڈلہ صاحب سے ابھی گفتگو ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ جن جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں کوئی شخص نہیں پہنچا, اور ابھی تک وہ جتنی ہماری بساط ہے اس کے انٹرسٹ کی وہ وہاں تک پہنچا. نہیں, میں بھی تو آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. روزانہ بھی ہر شہر پاکستان کا ہزاروں ٹرک اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بھیجے گا جو غریب نہیں ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, جو آفت زدہ ہیں, جن کے گھر بہ گئے, جن کے مال مویشی بہ گئے, جن کا سب کچھ بہ گیا. آج وہ صرف ہماری طرف دیکھ رہے ہیں حسرت بھری نظروں سے, اور ہم اگر اس وقت بھی بیٹھ کر ان کے اوپر یا دیگر چیزوں پہ سیاست گیم کھیل رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں کر رہے. اور یہ بالکل اچھا نہیں کر رہے ہیں. اور میں نے تو کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھولنی چاہیے. یہ جو ایک ہمارے پاس یہ جو ایک ایسا سیلاب جو کہ پہلے کبھی نہیں آیا جس طرح آپ فرما رہے ہیں, بالکل یہ ٹھیک بات ہے. اور سارے سیاستدانوں کو جو جلسوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, جو انویسٹر سے کراتے ہیں, جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں, وہ سب کچھ ادھر توجہ سے 2-3 مہینے پوری توجہ دیں. دیکھو ان کے گھر اجڑ گئے ہیں, پھر ان کو گھر کو اشیانہ بنانا پڑے گا, کو چھت بنانی پڑے گی. وہ کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ پھر وہ بیماریاں ہوں گی, پھر ان بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ساری قوم کو اٹھنا ہوگا. اور قوم اگر, اور انہی کی وجہ سے وہ سیاستوں میں آتے ہیں, انہی کے ووٹوں سے ایم این اے ہوتے ہیں, ایم پی ہوتے ہیں, منسٹر ہوتے ہیں. تو یہ تو میں کافی عرصے سے عمران خان کو بھی واٹس ایپ بھی کیا, اس کو بھی ریکویسٹ کی, نواز شریف, شہباز کو بھی کہا کہ جی یہ سیاسی بیان بازیاں اور ایک دوسرے سے بلیم گیم سے نکل کے سیاست کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. 2-2.5 مہینے ٹوٹل ان لوگوں کا سوچیں جو لوگ بے گھر ہیں, چھتوں کے بغیر بیٹھے ہیں. کیوں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس وقت یہ سیاست کی تو یہ لوگ جو ہیں بھولیں گے نہیں, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہ لوگ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے نا ووٹ مانگنے, تو لوگ بولیں گے ہم آپ کو جانتے نہیں. تو اگر کسی کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو آئے مظلوموں کی مدد کر کے سیاست کر لیں, آئے ان مصیبت زدہ لوگوں کو کھانا پہنچا کے سیاست کر لیں, آئے ان لوگوں کو کپڑے پہنچا کے سیاست کر لیں, آئے ان کے پاؤں میں چپلیں ڈال دیں بیچاروں کے, یہ زخمی ہو رہے ہیں, پانی میں چل رہے ہیں, شیشہ ہے, کانچ ہے, لکڑی ہے, کانٹے ہیں. کون سی سیاست؟ خدمت کی سیاست ہے نا, تو آؤ کرو. یہ کون سے گیم کھیل لو گے, انٹرنیشنل یہ اور انٹرنیشنل وہ, اور ایسا پیسہ وہ کھا گئے اور وہ یوں کر, یہ سب کو سب کچھ پتا ہے بھائی. ابھی ہمارے لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے, ان کے لیے کون کام کرے گا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہی ہماری بھی توقعات ہیں کہ شاید سیاستدانوں کو ابھی عقل آ جائے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہ حال ہو سکتا ہے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ, تو جو متاثرین بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے دے, شاید خوف خدا آ جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی سر, تو یہ تو معاملات چل رہے ہیں ملک میں. ہاں نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مقصد ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور لوگوں کو بڑا سوچنا چاہیے, اس ٹائم سمجھنا چاہیے. دیکھو نا, مقصود ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آج کا کھانا کوئی دیا ہے یا ایس کے انٹرسٹ 10 دنوں کا دیا ہے, تو آگے کیا ہونا ہے؟ ایسے ہی ہے سر, آگے ہی سوچنا ہے نا کہ انہوں نے گھر جانا ہے, وہ بیمار ہو گئے, ختم ہو گئے, صحت خراب ہو گئی, اس کو کیسے ہینڈل کرو گے. پھر اس کے بعد سوچنا ہے کہ ان کی چھت کیسے بنے گی. یہ بڑے ایشوز ہیں جو ایشوز کی طرح ہماری طرف
نظر نہیں جا رہی، اور نظر روزگار نہیں بھی تو جا بے رہی روزگار ہے، بھی تو ہو پتہ گئے نا ہے بہت پتہ لوگ۔ ہے، لیکن پاور کا چسکا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کا پیسے کی گیم ہے، لیکن پیسہ بھی ہے۔ میرا خیال ہے ہر بندہ، ہر سیاستدان یہ نیت کر لے کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان لوگوں کے گھر بسانے ہیں، ان لوگوں کو دوبارہ گھروں میں لے کے جانا ہے، ان کے کھانے بچانے ہیں۔ اگر 100 ٹرک 200 ٹرک ہر شہر سے نکلے بالکل تو نکل سکتا ہے، اتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن کون سمجھائے، کون کرے، کس طرح ہو، اور اللہ کرے کہ شاید ان کے ذہن میں آ جائے پیسے صحیح۔ والے لوگوں کے، مخجر حضرات کے، کہ یہ اس کو سیریس لے کے سیریس کام شروع کرے۔ بہت بڑا المیہ جو ہے جنم لے رہا ہے سر اس ہاں، وقت، اور بے روزگاری بھی بہت زیادہ جو ہو جائے گی اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس بے علاقے میں جو روزگاری، دوسرا آپ کو ٹماٹر نہیں ملیں گے، آپ کو پیاز نہیں فصلیں ملے گا، بالکل تباہ ہو آپ کو چکی ہیں۔ آلو نہیں ملے گا، آپ کو کوئی سبزی نہیں ملے گی، بالکل زمینیں ختم ہو گئی ہیں، مقصود ہے کہ کوئی آپ کو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کو ایک قحط کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو آپ اس قحط سے بچنے کے لیے ٹیم پاکستانیوں کو یکجا ہونا پڑے گا، حکومت وقت کو اقدامات کرنے پڑیں گے۔ حکومت وقت کرے، سارے جو حکومت میں نہیں ہیں وہ بھی کریں، جس کے پاس جو ہے وہ دیکھو، وہ دعا کرے کہ میں بچہ بیٹھا ہوں تو کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل پانی نہیں آ سکتا تو زلزلہ تو آ سکتا ہے نا۔ بالکل تو اس لیے بات اس کی ظفر باز کی بھی ٹھیک تھی کہ ان کو سوچنا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ تو ہم ہمارے سب کو سوچنا چاہیے۔ لیکن حکمرانوں کو تو بھی اپنی سیاست بچانے کی فکر ہے، اگر اس موقع پر وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے سر، اس حوالے سے سیاست کہیں گے کریں، سیاست کریں، ادھر جا تو کے عوام کے جس دلوں طرح میں اور عمران گھر بن خان جائے کو گا۔ میں نے کہا ہے فیلڈ میں رہیں، رات دن بالکل ٹینٹ لگا لیں، فیلڈ میں کام کریں، دیکھو عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکے گا، ادھر ہی مانگے ادھر ہی رہے، بالکل بنی گالا کو چھوڑ دے۔ بنی گالا کا سے زیادہ پانی جو ہے نا، راول لیک سے زیادہ پانی ادھر ہے، اسی کے پانی کے اوپر بیٹھ جائے، بالکل ایسے ہی سر۔ چھوڑ دے بنی گالا کو تو ادھر ہی بیٹھ جائے، اور دیکھنا کہ اس کا کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کو ریلیف ملتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے کتنی پذیرائی ملتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ کرتا بھی ہے، اور اس کو لوگ بھی پیسے دیتے ہیں، لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی ابھی سیاست کی پڑی ہوئی ہے نا، لیکن کوشش تو اب ان کی، اب تو اعلان کیا انہوں نے کہ اب جو ہے 2 مہینے اب جلسے جلوس نہیں کروں گے جو پہلے شیڈیول تھے، ہاں اب جو انہوں نے کر دی ملتوی کر دی ہیں کہ ہاں، اب میں نہیں جا وہ کے بھی سیلاب۔ میں نے بار بار واٹس جی ایپ کیا، بار بار اس کو وہ بار بار پروگرام کیا ہے کہ جلسے جلوس چھوڑیں، صحیح اور جو آپ کے بالکل انویسٹر جلسے جلوسوں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ ادھر دیں متاثرین کو، اور ہم انشاءاللہ کریں گے، ہم جو کر سکے کریں گے، کوشش کریں گے کہ اپنی کو چیزیں بیچ کے بھی کریں۔ بالکل سر، ابھی بھی ایس کے انٹرسٹ تو بہت زیادہ کام کر رہی ہے، دیکھیے لیکن فیلڈ اور میں کریں جا گے۔ کے ہاں، جیسے کہ مانڈلا صاحب فیلڈ میں آپ کی طرف سے گئے اور ہماری ٹیم بھی مانڈا گئی صاحب اور بڑا کام نیک کر رہی ہے۔ آدمی ہے، اور اس جگہ پہ پہنچ رہا ہے جہاں کوئی بندہ نہیں پہنچ رہا۔ افواج پاکستان پہنچ رہی ہے، لیکن ان کے پاس تو ہمارے تو اتنے سورسز نہیں ہیں، ان کے پاس بڑے سورسز ہیں، بالکل لیکن ان کا ہی ایک جذبہ ہے۔ آرمی چیف بھی فیلڈ میں گئے، وہ بھی ایک قابل تحسین ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، جیسے کہ ارکان قومی اسمبلی ان لوگوں نے بھی اپنی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کی ہے، اور آرمی آفیسر نہیں، 1 جنرل، ماہ کی تنخواہ سے کیا لیکن بنتا انہوں ہے؟ نے کی، لیکن پھر بھی اچھا اقدام ہے، سراہنا چاہیے آرمی آفیسرز نے بھی، جنرل نے بھی کی ہے، لیکن اس سے واقعی مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ آرمی ارکان اسمبلی اربوں پتی آدمی ہیں، وہ 1 ماہ کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جائیں فیلڈ میں، اپنی کنسٹیچوئنسیوں میں جائیں، اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھ کے ادھر ڈیرا لگائیں، اور ہر گھر میں دوائی پہنچائیں، پھر لسٹیں تیار کریں کہ اتنے گھر برباد ہو گئے ہیں، ان کے گھر نئے بنانے ہیں، اور جس طرح 1 لاکھ، دیکھو نا وہاں تو خرچ ہی اتنا نہیں آتا نا، 1 لاکھ روپیہ ایک گھر پہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ لوگ رہتے ہیں 10 کروڑ کے گھر میں، 50 کروڑ کے گھر میں، جتنے ہیں زرداری صاحب کے میرا خیال ہے 3 صوبوں میں 4 صوبوں میں گھر ہوں گے، بالکل وہ میرا خیال ہے 100 ارب کے ہوں گے، لاہور میں، ادھر بلاول ہاؤس، دبئی ایسے میں، ہے۔ لندن میں 100 ارب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح، ہاں، لیکن سر اتنی ہمت اور کہاں سے ہاں؟ لے کے آئیں اپنے جو ہے اپنی جائیداد کو جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے یہ دیں، کہاں سے یہ کر سکتے ہیں وقف اللہ کے کیوں نام نہیں پر کر عطیہ؟ سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی ہمت کہاں سے لے کے آئیں یہ سیاستدان؟ ہمت کرے نا، اب کرنی چاہیے۔ ہاں،
اب کرنی دیکھو نا، چاہیے، وقت ہے. گورنمنٹ کو تو پیسہ نہیں جمع کرایا کرپشن والا، لیکن ادھر تو کرائے. بالکل، شاید ایٹ اللہ لیسٹ تعالیٰ ووٹ کی لالچ میں ہی کرا لیں کہ بعد میں جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر بن جائے گا ہمارا. آپ کی اچھی بات کی ہے کہ ووٹ کی لالچ میں کرا لیں کہ دل میں گھر بن جائے گا. جیسا کہ آپ نے بھی کہا، عمران خان اگر ابھی جا میں کے ادھر آپ کو بیٹھتے ہیں بتاؤں تو نا، ساری قوم مر جائے گی اس کے میں لیے. آپ کو بتاؤں نا کہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحبان اور عمران خان بھی اگر یہ اپنا 10% ہی دے نا، 10% یہ لکھ لیں، بالکل 10% دے نا، جی تو یہ سیلاب زدگان کو دوبارہ اسٹیبلش بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل 10% دے دیں، یہ تو بلین عرض ہے. بالکل ایک گاڑی زرداری صاحب بیچ دے نا، بالکل. لاہور والے بیچ دے تو وہ بھی 8-10 ارب کا جائیداد بیچ دے. اور یہ بھی ابھی امداد کے منتظر ہیں ہمارے سیاستدان بھی. کس امداد؟ امداد مانگ وہ رہے تو ہیں نا کہ پیسہ ہماری کمانے مدد کے کریں. بالکل مدد کو آئیں ہماری. ہاں بیرون ملک سے بھی امداد ہی مانگ رہے ہیں نا ہمارے جو سیاستدان ہیں. نہیں ان کے پاس اللہ نے خود بڑا وہی دیا نا، ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا بجا فرمایا سر کہ اگر یہ خود ہی اپنا یہ 10% بھی دے دیں تو ہمارا جو ملک جو ہے نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. دنیا اکٹھے کرتے ہیں جلسوں پہ تو وہ اہم آتی ہے. پیٹرول جلتا ہے، کھانا دینا پڑتا ہے، گاڑیاں آتی ہیں. وہ ہم جس دن جلسہ ہو تو اس دن مزدوری کوئی نہیں ملتا. کیوں جی؟ آپ دیتے ہیں 500 روپے دیہڑی، ادھر جلسے پہ لے جانے والے ہمیں 5000 دیتے ہیں. بالکل کو سارے نظریاتی تو نہیں ہوتے نا، نظریاتی ہوتے ہیں 15-20%، بقایا تو پیسوں سے آتے ہیں. تو وہی پیسہ ادھر لگائیں. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے یہ ہماری ریکویسٹ ہم تو کر سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا ملک، ہمارے لوگ، ہمارے بھائی مشکل میں ہیں. یہ مشکل ہمارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور اللہ ہمیں ہمت دے اور ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مخجر حضرات کو ہمت دے اور ہم ان کی مدد کر سکیں. جی، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا. شکریہ ادا کروں گی اپنے چیئرمین روز نیوز کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے ساتھ ہی بات اس جو اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ، جیسے کہ سر نے بھی کہا کہ 2 مہینے تک اپنی سیاست کو چھوڑ کے ریاست کو بچانے کے لیے نکلیں. تمام سیاستدان اپنی سیاست کو پرے کر کے عوام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، مل کر اپنے ملک کا سوچیں، اپنے وطن کا سوچیں اور اپنی عوام کا سوچیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.